एपिसोड 8। एसपी रहमान रेनबो क्लब पहुंचकर सबसे पहले वहां के मैनेजर डिसोजा से मिला। डिसोजा की उम्र 50 से तजावुज कर चुकी थी। गुज़िश्ता 12-13 साल से रेनबो का मैनेजमेंट उसी के हाथ में था। इससे पेशतर वो होटल ब्लू मून में तकरीबन 8 साल तक इसी ओहदे पर कामयाबी से खिदमत अंजाम दे चुका था। फिर एक रोज़ महज शुबह की बुनियाद पर उसे ब्लू मून से छुट्टी दे दी गई। तब से ही उसने रेनबो क्लब ज्वाइन कर लिया था। उसकी रिहाइश भी क्लब के अंदर बनी एनेक्सी में थी। उसकी एक बीवी थी। बच्चे की तरफ से शायद वो किस्मत की लकीरों का शिकार हो गया था। शादी के 27 साल बाद भी कुदरत ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा था। डिसोजा क्लब के बेशतर मेंबरान के बारे में अच्छी खासी वाकफियत रखता था। उस वक्त भी वो एक रजिस्टर खोले कुछ ज़रूरी इंदिराज में मसरूफ था जब एसपी रहमान और इंस्पेक्टर जैदी उसके ऑफिस में आए। इंस्पेक्टर जैदी को पहले से जानता था। उसी ने डिसोजा को अपने एसपी से तारुफ कराने का फ़र्ज़ अंजाम दिया। एसपी रहमान का नाम सुनते डिसोजा ने रजिस्टर बंद किया। तशरीफ़ रखिए जनाब, मैं आज आपसे पहली बार शर्फ न्याज हासिल कर रहा हूँ। शुक्रिया। उनके बैठते ही डिसोजा और इंस्पेक्टर जैदी ने अपनी अपनी नशिस्तें संभाल ली। आप कब से मैनेजर के ओहदे पर काम कर रहे हैं? यही कोई 12-13 साल से। फिर तो आप क्लब के बेशतर मेंबर्स को अच्छी तरह जानते होंगे। जी हाँ, कम अज़ कम जितने पुराने मेंबर्स हैं उनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। क्यों, कोई ख़ास बात? हमें आपके एक मेंबर एडगर के बारे में कुछ मालूमात दरकार हैं। आई थिंक वो यहाँ के पुराने मेंबर्स में से था। जी हाँ, सही दिन और तारीख तो मैं रजिस्टर देख कर ही बता सकता हूँ। वैसे अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो वो कोई 7-8 साल से यहाँ का मेंबर है। एडगर के बारे में तुम्हारी ज़ाती राय क्या है? आप क्या दरियाफ्त करना चाहते हैं जनाब? डिसोजा ने शुस्ता उर्दू में दरियाफ्त किया। एडगर का नाम सुनते उसके चेहरे पर खिंचाव सा आ गया था। उसकी जनरल रेपुटेशन के बारे में मालूम करना चाहता हूँ मैं। अच्छा खासा हंसमुख, शौक और दिलचस्प आदमी है, लेकिन क्या? तुम कुछ कहते कहते खामोश क्यों हुआ? मेरी उम्र इस वक्त 52 और 53 के पेटे में है जनाब। अगर इस उम्र में यह मुलाजमत भी हाथ से निकल गई तो फिर शायद मुझे किसी फुटपाथ पर भीख मांगना पड़े। आप शायद मेरा मतलब समझ रहे हैं। तो मुतमईन रहो, हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का इल्म किसी चौथे आदमी को नहीं होगा। मैं मशकूर हूँगा आपका। दरअसल आप तो जानते हैं कि ये क्लब शहर के सबसे पौश इलाके में वाक़ है, इसलिए यहाँ के मेंबर्स भी सब खाते पीते घरानों से हैं। उनके हाथ भी बहुत लंबे हैं। मैंने एडगर के बारे में पूछा था, उसकी जनरल रेपुटेशन के बारे में। अच्छा खासा तंदुरुस्त और तवाना शख्स है, लेकिन क्लब की बेशतर लेडी मेंबर्स से उसका मेल जोल बहुत ज़्यादा है। मैं समझा नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ, डिसोजा ने मध्यम लहजे में कहा। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो क्लब में लेडी किलर के नाम से मशहूर है नहीं बल्कि था। क्या मतलब? क्या वो? यस, एक फ़ोन की इत्तला के मुताबिक उसका मर्डर किया जा चुका है। मैं इस वक्त उसी के घर से आ रहा हूँ। वो अपने फ्लैट पर तनहा रहता था। उसके पड़ोसियों के बयान के मुताबिक वो 2 दिन से कहीं नज़र नहीं आया, और मज़े की बात है कि उसकी गाड़ी एन उसके फ्लैट के नीचे खड़ी मिली है। हमने उस पर फिंगरप्रिंट तलाश करने की कोशिश की, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हो सकी। ओह माय गॉड, गोया उसका मर्डर करने वालों ने कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन 1 मिनट, ग्रेवयार्ड के रजिस्टर्स के इंदराज को देखकर उसकी लाश का पता चला जा सकता है, और लाश के पोस्टमार्टम के बाद। मैं अपने काम से आपसे बेहतर तौर पर वाकिफ़ हूँ, रहमान ने कदर सख्त लहजे में कहा। फिर कुछ सोच कर बोले, अगर वो आपकी तला के मुताबिक लेडी किलर था तो फिर उसकी मौत की जिम्मेदार कोई बड़े घराने की लड़की हो सकती है। मुमकिन है एडगर ने उसकी किसी कमज़ोरी की वजह से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो। कुछ दिनों तक वो उसकी मुतालबात पूरी करती रही हो, और फिर तंग आकर उसने सिरे से उसका पत्ता ही साफ कर दिया हो। नो सर, वो इतना भी गए गुजरा नहीं था कि किसी औरत के हाथों कत्ल हो जाता। हो सकता है उसकी मौत में उसके किसी रकीब का हाथ भी शामिल हो। गुड, हम तुमसे एडगर के ख़ास दोस्तों की फहरिस्त चाहते हैं, लेकिन इत्मीनान रखो, वो फहरिस्त भी पूरी तरह राज में रहेगी। समझ में नहीं आता कि मैं आपको किस किस के नाम दूँ। डिसोजा ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। फिर टाइपराइटर संभाल कर उस पर कुछ नाम टाइप करने लगा। एसपी रहमान और जैदी भी उसके चेहरे के तासुरात का बगौर जायज़ा ले रहे थे। मैंने इस लिस्ट में तमाम ऐसी लड़कियों के नाम लिख दिए हैं जिनसे एडगर की पुरानी शनासाई थी। मर्दों में भी 8-10 नाम है, लेकिन वो सब से ज़्यादा करीब दुरानी से था। दरअसल दुरानी भी उसी की तरह खासा दिलफेक वाक़ हुआ है। एडगर और वो दोनों अक्सर साथ ही नज़र आते थे। दुरानी का एड्रेस क्या है? अभी बताता हूँ। डिसोजा ने एक रजिस्टर खोलकर दुरानी का पता बताया। थैंक यू मिस्टर डिसोजा। एडगर के बारे में और कोई ख़ास बात? वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद था जनाब। लड़कियों पर बेदरिक बड़ी बड़ी रकमें लौटाने का आदी था। 50-25 तो मुलाजमों को भी टिप दे दिया करता था। ये तो बहुत अहम पॉइंट है सर, जैदी ने रहमान साहब से कहा। एडगर के पड़ोसियों ने बताया था कि वो दिन में ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजारता था। फिर उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आती थी? मिस्टर डिसोजा, क्या आप किसी तरह मालूम कर सकते हैं कि एडगर को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था? रहमान ने इंस्पेक्टर की बात को दीदा दानिस्ता नज़रअंदाज करते हुए कहा। यह बताना तो मुश्किल है जनाब, लेकिन हो सकता है कि चौकीदार कुछ बता सके।
میں اسے بلواتا ہوں۔ ڈسوزا نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بلایا، پھر چوکیدار کو بلانے کا کہا۔ لڑکیوں میں ایڈگر کی سب سے زیادہ دوستی کس سے تھی؟ زیدی نے چپراسی کے جانے کے بعد پوچھا۔ میں کسی کے دل کا بھید بھلا کیسے جان سکتا ہوں جناب؟ البتہ ایک لڑکی ایسی ہے جس کے ساتھ ایڈگر کا خاصا مل جول تھا۔ اس کی گواہی کلب کے بیشتر ممبرز بھی دے سکتے ہیں۔ کیا آپ اس کا نام اور پتہ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے کمال احمد صاحب کا نام ضرور سنا ہوگا، شہر کے بہت بڑے وکیل ہیں۔ ان کی بیٹی نازنین سے ایڈگر کی گہرے مراسم تھے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے نازنین کا شمار بری لڑکیوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ رحمان اور زیدی نازنین کا نام سن کر چونکے تھے۔ اسی وقت چپراسی نے آ کر اطلاع دی کہ چوکیدار کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ڈسوزا بوکھلا کر رہ گیا۔ پھر وہ بھی رحمان صاحب اور زیدی کے ساتھ ہی چوکیدار کے کوارٹر تک گیا، جہاں چوکیدار کی اکڑی ہوئی لاش موجود تھی۔ پہلی نظر میں یہی اندازہ لگایا گیا تھا کہ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ وہ ابھری ہوئی سرخ لکیر تھی جو اس کے گلے پر بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ رحمان صاحب نے زیدی سے کہا کہ وہ متعلقہ تھانے کو فون کر کے ایس ایچ او کو ضروری عملے سمیت فوری طور پر کلب پہنچنے کی تاکید کرے۔ پھر پولیس کے آنے کے بعد ہی رحمان صاحب زیدی کے ساتھ اپنی لینڈ روور میں بیٹھے۔ دوسرے لمحے ان کی گاڑی تیزی سے نارتھ ناظم آباد کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ قاتلوں نے ایک اور ثبوت مٹا دیا ہے، رحمان صاحب نے کہا۔ چوکیدار کو مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں نے اس کے جسم کو چھو کر دیکھا تھا جو زیادہ سرد نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا سر کہ قاتل مستقل ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور ایسے تمام نشانات مٹاتا جا رہا ہے جو ہمیں اصل مجرم تک پہنچنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اگر تمہارا اندازہ درست نکلا تو دورانی بھی ہمیں زندہ حالت میں نہیں ملے گا۔ انسپکٹر زیدی نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ قدر توقف کے بعد وہ بولا، سر آپ کو ایڈگر کی موت کی اطلاع کس نے دی تھی؟ وہ کوئی نامعلوم شخص تھا جس نے فون پر مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ صدر میں ہونے والا دھماکہ اور خان سپر اسٹور کی تباہی کے پیچھے ایڈگر اور اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہے، جسے کرائے پر حاصل کیا گیا تھا۔ پھر مقصد پورا ہو جانے کے بعد اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فون کرنے والا قانون کا دوست ہو سکتا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ سر ممکن ہے وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہو اور ہمیں ڈاش دے کر اپنی بے گناہی ثابت کر رہا ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں اصل مقصد سے ہٹانے کی خاطر ایڈگر کے قتل کے کیس میں الجھانا چاہتا۔ لیکن چوکیدار کی موت کو تم کیا کہو گے؟ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مرنے والا اس کی شخصیت سے ضرور واقف رہا ہوگا جو آخری بار ایڈگر کے ساتھ تھی، اسی لیے اس غریب کا کام تمام کر دے گیا۔ اگر یہ بات ہے سر تو پھر دورانی کا زندہ ملنا بھی آپ کے خیال میں مشکل ہی نظر آتا ہے۔ ہم یہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ان کا خیال غلط ثابت نہیں ہوا۔ ہیپی آرکیڈ کا فلیٹ نمبر 8 انہیں کھلا ملا تھا۔ اندر ایک کمرے میں دورانی کی لاش موجود تھی جس کے گرد جمع ہوا خون اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ اسے بھی مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ علاقہ پولیس کو موقع واردات پر طلب کرنے کے بعد رحمان صاحب انسپکٹر زیدی کے ساتھ اپنی کار میں آن بیٹھے۔ اب ان کی گاڑی کا رخ وکیل کمال احمد کی رہائش گاہ کی جانب تھا۔ دونوں ہی کے چہروں پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ چوکیدار اور پھر دورانی کا قتل ان کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو نازو نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ فون اس کے کمرے کا تھا۔ ہلو، اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز سن کر سہم سی گئی۔ میری بات غور سے سنو، ممکن ہے ایس پی رحمان تم سے ملنے کی کوشش کرے۔ کس سلسلے میں؟ وہ تو ڈیڈی کے دوستوں میں سے ہیں۔ اسی لیے تمہیں رعایت دے کر معاف کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ رینبو کلب کے چوکیدار کے علاوہ ہمیں ایڈگر کا سراغ مٹانے کی خاطر دورانی کو بھی راستے سے ہٹانا پڑا۔ اب صرف تم باقی ہو جس اس بات کا علم ہے کہ ایڈگر موت سے پہلے آخری بار کس کے ساتھ تھا؟ شمائلہ کے ساتھ۔ وہ بوکھلا کر بولی، اس کا اندازہ مجھے خود شمائلہ اور دورانی کی گفتگو سے ہوا تھا۔ اسی لیے دورانی کو راستے سے ہٹانا پڑا۔ دوسرا ثبوت چوکیدار تھا، اور اب تیسرے تم زندہ باقی رہ گئی ہو۔ رحمان اور زیدی دونوں ہی سراغ رسا کتوں کی طرح ایڈگر کی لاش اور اس کے قاتلوں کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ ڈسوزا نے انہیں بتایا ہے کہ تمہاری اور ایڈگر کی بہت زیادہ ملاقات تھی۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گھبراؤ مت، تم ہمارے لیے اہم ہو، اسی لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن تم اس بات کو ذہن سے کھرچ کر نکال دو کہ تمہاری موجودگی میں شمائلہ اور دورانی کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، بلکہ تم شمائلہ سے صرف اسی حد تک واقف ہو کہ وہ بھی کلب کی ممبر ہے۔ تمہارے درمیان کبھی دوستی نہیں رہی۔ کیا تم میری بات سمجھ رہی ہو؟ ہاں، میں شمائلہ سے کبھی نہیں ملی، لیکن کلب کے دوسرے ممبرز نے تو ہم دونوں کو جتنا کہا گیا صرف اسی پر عمل کرو۔ کلب کے دوسرے ممبرز کو ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اب شمائلہ بھی تمہاری طرح ہماری مٹھی میں ہے۔ وہ بھی وہی کرے گی جو ہم چاہیں گے۔ مجھے انکل رحمان سے کیا کہنا ہوگا؟ تم ایڈگر کی دوست ضرور تھی، لیکن صرف کلب کی حد تک۔ ایڈگر کی دیگر مصروفیات کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی۔ میں سمجھ گئی۔ احتیاط لازم ہے۔ ڈسوزا سے ملنے والی اطلاع کے مطابق رحمان تمہیں ضرور کوڑنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے سادہ لباس والے تمہاری نقل و حرکت پر بھی نظر رکھیں، اس لیے تم محتاط رہنا۔
مگر روزمرہ کے معمول میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر انکل نے ایڈگر کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش کی تو تم اس بات کا اظہار کر سکتی ہو کہ ایڈگر لڑکیوں سے دوستی پیدا کرنے اور فلرٹ کرنے کا عادی تھا، لیکن تمہارے سلسلے میں اس نے کبھی کسی حماقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور اگر انہیں میرے بیان پر یقین نہ آیا تو یہ بھی ہمارے اوپر چھوڑ دو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ اب تمہاری زندگی کا انحصار بھی تمہارے بیان پر ہی ہوگا۔ ہمارے نزدیک تنظیم کے سخت اصولوں کے مقابلے میں انسانوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں وہی کروں گی جو تم لوگ چاہو گے۔ گڈ۔ پھر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ فون آنے کے 10 منٹ بعد ہی ایس پی رحمان اس کی خوابگاہ میں بیٹھ کے ایڈگر کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، لیکن نازو نے اداکاری کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے وہی باتیں دہرا دی جن کا حکم اسے فون پر دیا گیا تھا۔ جاتے جاتے رحمان صاحب نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ ان باتوں کا تذکرہ کسی تیسرے کے سامنے نہیں کرے گی۔ نازو نے بڑے بھولے انداز میں حامی بھر لی تھی۔ 5 اسٹار کا بینکویٹ ہال اس وقت مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بیگم برلاس نے تقریب اپنی فرم کی سلور جوبلی کی خوشی میں منعقد کی تھی۔ دفتر کے اسٹاف کے خاص لوگوں کے علاوہ دیگر مہمانوں، اعلیٰ افسروں اور بزنس سرکل کے ایگزیکٹوز بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ بیگم برلاس اس وقت ہلکی کامدانی کی سفید ساڑی اور ہیروں کے قیمتی ہار میں جگمگا رہی تھیں۔ جس میز پر وہ بیٹھی تھی اس پر سردار اور مونیکا کے علاوہ پولیس کے 2 اعلیٰ افسران اور دوسرے خاص معزز مہمان بھی موجود تھے۔ البتہ ایک سیٹ جو رحمت علی کے لیے مخصوص تھی وہ اب تک خالی نظر آ رہی تھی۔ وزارت صنعت کے سیکرٹری جو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو ہیں، ایس پی سٹی سے گفتگو کرنے میں محو تھے۔ 8:30 بج چکے ہیں لیکن رحمت ابھی تک نہیں آیا۔ بیگم برلاس نے گھڑی دیکھتے ہوئے مونیکا سے کہا، کیا تم نے اسے میرا پیغام دیا تھا؟ یس میڈم، اسے ٹھیک 7:30 بجے آنے کی تاکید کی گئی تھی۔ سردار؟ میڈم نے سردار کی طرف دیکھا۔ کیا رحمت نے تم سے کچھ کہا تھا؟ نو میڈم۔ ایک پروجیکٹ پر کامیابی کے بعد اسے غالباً اپنی اہمیت کا کچھ زیادہ ہی اندازہ ہو گیا ہے۔ مونیکا نے قدرے ناگواری سے کہا۔ مسز برلاس جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، لیکن اسی وقت ڈی آئی جی سٹی نے کچھ کہا اور وہ ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ مہمانوں کی نشستوں کے درمیان باوردی بیرے مشروبات کی ٹرالی لیے اپنا فرض انجام دے رہے تھے۔ پھر ٹھیک 8:45 بجے بیگم برلاس کا نام مائک پر پکارا گیا اور وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر اسٹیج پر گئی۔ ایک سرسری نگاہ سے اس نے پورے ہال کا جائزہ لیا، پھر بڑے مزے ہوئے انداز میں اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ لوگ بڑی توجہ سے تقریر سننے میں مصروف تھے، خاص طور پر وزارت صنعت کے سیکرٹری کی آنکھ اور کان دونوں ہی میڈم کی تقریر اور اس کے حسن پر جمی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک میز پر سوٹ بوٹ میں ملبوس چہرہ اپنے ساتھی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ کیا تمہیں شکار نظر آیا؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، مگر آئے گا ضرور۔ چہرہ کے ساتھی نے جو سفید شلوار سوٹ اور سیاہ واسکٹ میں تھا مدھم لہجے میں کہا۔ وہ دونوں بیرونی دروازے کے قریب 2 علیحدہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آج اسے بچنا نہیں چاہیے۔ اس روز میں میڈم کے گارڈز کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، لیکن آج میدان میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چہرہ نے کہا، سوچ لو، اتنے ہجوم کے درمیان مزہ تو تبھی آتا ہے کہ شکاری شیر کی کچھار میں گھس کر شکار کھیلے۔ تم بس اتنا خیال رکھنا کہ میرا اشارہ ملتے ہال کا مین سوئچ آف کر دینا۔ کیا تم نے تیسرے آدمی کو بھی سب کچھ سمجھا دیا؟ تم فکر مت کرو باس، ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن کیا؟ برا نہ ماننا، مگر تم نے میڈم کی خاطر کئی بار اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے، لیکن اسی کے آدمیوں نے تمہیں ایک نئے ملازم کے مقابلے میں ذلیل کر کے دفتر سے نکال دیا، اور میڈم نے ابھی تک اسے اپنی ملازمت سے برطرف بھی نہیں کیا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اصل ذمہ داری تو میڈم پر عائد ہوتی ہے، وہ 2% کا ملازم تو محض ایک مہرہ ہے۔ میں تمہارا اشارہ سمجھ رہا ہوں۔ مزہ تو تب ہے کہ اصل سانپ کا سر کچل دیا جائے، لاٹھی کو ٹکڑے کرنے سے کیا ملے گا؟ سوچ لو، وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، لیکن جب مرغی کڑک ہو جانے کا اظہار کر دے تو اس کا روز زیادہ مزیدار بنتا ہے۔ تم شاید ٹھیک کہتے ہو۔ شیرا نے ایک نظر میڈم کو دیکھتے ہوئے کہا، پیڑ کو اگر جڑ سے کاٹ دیا جائے تو پتے اور شاخیں خود بخود سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم شیرنی کے شکار کا پروگرام بناؤ استاد، بھیڑ کو میں ذبح کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شیرا آج کا پروگرام کبھی کل پر نہیں ڈالتا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر ایسی جگہ بیٹھنا پسند کیا ہے جہاں سے شکار کو ختم کرنے کے بعد بآسانی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا سکتا ہے، اور پھر خوب اندھیرا ہوتے ہی فائر کی آواز سن کر لوگوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ بظاہر اکڑ کر چلنے والے یہ لوگ اندر سے بہت بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ یو ڈونٹ وری باس، سمدانی تمہارے ساتھ ہے، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں میں اپنا خون بہاؤں گا۔ پھر ان دونوں کی آواز لوگوں کی تالیوں کی گونج میں دب کر رہ گئی۔ میڈم اپنی تقریر ختم کر چکی تھی اور اسٹیج سے اتر کر اپنی سیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اسٹیٹ سیکرٹری نے مائک پر آ کر وزارت صنعت کے سیکرٹری کو مدعو کیا
تو ہال ایک بار پھر تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ تالیوں کی گونج میں سیکرٹری اپنی کرسی سے اٹھ کر اسٹیج کی سمت قدم اٹھانے لگے۔ ابھی وہ اسٹیج پر پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر لوگوں کی تالیوں کا جواب دے ہی رہے تھے کہ ایک شخص میزوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور سیکرٹری کی کرسی پر آن بیٹھا۔ میڈم برلاس اسے غور سے گھورا۔ وہ فرینچ کٹ داڑھی والا خوبرو شخص تھا جس نے ہونٹوں کے درمیان پائپ دبا رکھا تھا۔ رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے وہ کسی بڑے اور معزز گھرانے کا فرد نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کوئی صنعت کار ہو، میڈم نے سوچا، لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی منظور نہ تھی کہ کوئی شخص سیکرٹری کی نشست پر اس طرح قبضہ جما لے، اور ایسی صورت میں جبکہ وہ کرسی میڈم کے سیدھے ہاتھ پر تھی اور وہ اس نوالد سے واقف بھی نہ تھی۔ ایک لمحے تک وہ اس خوبرو اور تنومند شخص کو نگاہوں میں تولتی رہی، پھر اس نے فرینچ کٹ داڑھی والے سے پوچھ ہی لیا، آپ کی تعریف؟ کیپٹن سرفراز فرام ملٹری انٹیلیجنس۔ آپ غالباً میڈم برلاس ہیں؟ جی ہاں، لیکن ڈونٹ وری، آئی ایم آن ڈیوٹی۔ سیکرٹری صاحب کی واپسی سے پہلے میں یہ سیٹ خالی کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ ڈی آئی جی سٹی نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ گارڈ ڈیوٹی، کیپٹن نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا سیکرٹری صاحب کو یہاں کوئی خطرہ لاحق ہے؟ میڈم نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ برا وقت کبھی آواز دے کر نہیں آتا میڈم، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ یو آر رائٹ کیپٹن، ڈی آئی جی کرائمز نے کہا۔ لیکن کیا آپ کو کسی خطرے کی اطلاع پہلے سے ملی ہے؟ سوری سر، ہم قبل از وقت کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے، یہ بھی ہماری ٹریننگ اور ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ برا مت پانی گا کیپٹن، بیگم برلاس نے ملائمت سے کہا۔ ہم نے ذاتی طور پر بھی سیکرٹری صاحب کے لیے خاص حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت کے سرکاری حلقوں میں انہیں کیا اہمیت حاصل ہے۔ کیپٹن نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ پائپ کا دھواں اڑاتے ہوئے سرسری نظروں سے وہ ہال کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عقابی نظریں چاروں طرف چکراتی پھر رہی تھیں۔ سردار اور مونیکا کے علاوہ ڈی آئی جی سٹی بھی کیپٹن کو بغور دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ان سب کی طرف سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ پھر اس نے شیرا کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک قدرے نیم روشن حصے کی طرف جا رہا تھا، پھر وہ سرکتا ہوا ایک پلر کی آڑ میں ہو گیا۔ اتنی دیر میں شیرا کا ساتھی بیرونی دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ میڈم، کیپٹن سرفراز نے بیگم برلاس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ کیا میں آپ سے ایک بات عرض کر سکتا ہوں؟ جی، کوئی خاص بات؟ آپ اس وقت مجھے پورے ہال میں سب سے زیادہ خوبصورت، اہم، حسین اور اسمارٹ لگ رہی ہیں۔ کیپٹن نے اتنے مدھم لہجے میں کہا کہ کوئی اور اس کی بات نہیں سن سکا۔ میڈم برلاس کا چہرہ غصے کی شدت سے تپ کر گلنار ہو گیا۔ مونیکا نے بھی میڈم کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو غور سے دیکھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ میڈم سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کرتی، کیپٹن نے ایک ایسی حرکت کی کہ میز پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہشدار رہ گئے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے میڈم کی کرسی پکڑ کر اس طرح پشت کی طرف جھٹکا دیا تھا کہ میڈم کے ساتھ ساتھ جھونک میں وہ بھی کرسی سمیت فرش پر الٹ گیا۔ ٹھیک اسی وقت ہال کی بتی چلی گئی۔ یہ کے بعد دیگرے دو فائر کی آواز گونجی تو اندھیرے کے باوجود لوگوں کے درمیان بھگدڑ مچ گئی۔ کیپٹن نے میڈم کو فرش پر اپنے نیچے دبوچ رکھا تھا۔ جنریٹر آن کر دو، جلدی۔ اندھیرے میں کسی کی تیز آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ڈی آئی جی سٹی کی گرجدار آواز گونجی، خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ بجلی واپس آنے میں کوئی 5 منٹ لگے تھے، لیکن عرصے میں بینکویٹ ہال کا نقشہ درہم برہم ہو چکا تھا۔ لوگوں کی بھگدڑ کی وجہ سے بیشتر میزیں اور کرسیاں الٹی پڑی تھیں۔ کیپٹن سرفراز نے بتی آنے کے بعد ہی نیچے سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ آئی ایم سوری میڈم، اس نے بیگم برلاس سے کہا۔ اگر میں نے بر وقت آپ کو نیچے نہ گرا دیا ہوتا تو ان ممکن تھا کہ وہ دونوں گولیاں آپ کے جسم کو چھلنی کر دیتی۔ لیکن وہ لوگ کون تھے؟ ڈی آئی جی سٹی نے پوچھا۔ سوری سر، میں فی الحال کوئی رپورٹ نہیں دوں گا۔ بہرحال، میڈم برلاس نے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، آپ کو اس بات کا علم ضرور تھا کہ حملہ کس پر ہونے والا ہے؟ سیکرٹری صاحب کی خبر لیجیے، ایک مہمان نے کہا تو سب لوگ سیکرٹری کی سمت متوجہ ہو گئے جو بدستور ڈائس پر ایک سمت کھڑے تھے۔ اندھیرے میں چلائی جانے والی گولیاں ضائع ہی گئی تھیں۔ آدھے سے زیادہ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ ڈائننگ ہال اس افراتفری سے محفوظ رہا تھا، اس لیے کھانے کا اعلان کیا گیا۔ لوگوں میں ابھی تک خوف و ہراس کی فضا برقرار تھی، اسی لیے سبھی جلدی جلدی کھانے سے فارغ ہو گئے۔ میڈم برلاس سیکرٹری وزارت صنعت کو چھوڑنے اس کی گاڑی تک گئی۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ یہ حادثہ پیش آنے کی وجہ سے تقریب خراب ہو گئی، لیکن وہ حملہ آپ پر نہیں تھا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں میڈم برلاس، اس لیے میں نے موت سے خوفزدہ ہونے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں۔ نیور مائنڈ، اٹ از اے پارٹ آف دی لائف۔ سیکرٹری اور دیگر مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد بیگم برلاس اپنی کار کی طرف بڑھی تو سردار اور مونیکا دونوں ہی ساتھ ساتھ تھے۔ ان دونوں کے چہرے بدستور سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میڈم پر ہونے والے قاتلانہ حملے نے دونوں کو ہی بدحواس کر دیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے میڈم، لیکن وہ کہاں ہے؟ میرا مطلب کیپٹن سرفراز، بیگم برلاس نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت بھی آپ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں۔
کیپٹن سرفراز نے کار کا رخ میڈم کی طرف کرتے ہوئے کہا، میڈم میرا خیال میں آپ کے ساتھ گھر تک چلتا ہوں۔ سردار نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ فرض بھی میں ہی انجام دوں گا۔ کیپٹن نے سنجیدگی سے کہا، مجھے میڈم صاحبہ سے راستے میں کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کیپٹن، میڈم برلاس نے تشکرانہ انداز میں کہا، پھر سردار اور مونیکا سے رخصت حاصل کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر کیپٹن سرفراز بھی بیٹھا تھا۔ کار ہوٹل سے نکل کر کھلی سڑک پر آئی تو میڈم نے کیپٹن کو پہلی بار مخصوص پسندیدہ انداز میں گھورتے ہوئے کہا، کیپٹن تم نے میری جان بچائی ہے، اس لیے تم کسی بڑے انعام کے مستحق ہو۔ آپ مجھے کیا نام دینا چاہتی ہیں؟ تم جو چاہو مانگ کر دیکھ لو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ آپ اس وقت زندہ ہیں۔ لیکن وہ کون تھا جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی؟ آپ کے اپنے ہی کسی قابل اعتماد آدمی کا ہاتھ لگتا ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں پر میں اعتماد کرتی ہوں وہ میرے بھروسے کے آدمی ہوتے ہیں۔ آئی تھنک کہ آپ کے بھروسے کا ایک آدمی آج آپ کے طلب کرنے کے باوجود تقریب میں موجود نہیں تھا۔ کیپٹن کہیں تو میرے سیکرٹری رحمت علی کی بات تو نہیں کرے؟ یو آر رائٹ میڈم، آپ کے پرسنل سیکرٹری مس مونیکا نے غالباً آپ کو باور کرانے کی کوشش بھی کی تھی کہ رحمت علی اپنے پروجیکٹ میں کامیابی کے بعد مغرور ہو گیا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ٹریننگ کے دوران ہمیں بار بار اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ سونا شدید ضربات سہنے کے بعد ہی کندن کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر ہمارے وسائل تو لامحدود ہوتے ہیں۔ کیا تم ملٹری کی ملازمت چھوڑ سکتے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ مجھے تمہاری جیسے کارآمد آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنخواہ کا معاملہ میں تم پر چھوڑتی ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کو حالات سے سبق لینا چاہیے۔ کسی نئے آدمی کی حمایت کرنے کا نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ نہیں، میرا دل اب بھی نہیں مانتا کہ وہ میرے ساتھ اتنی بڑی سازش کر سکتا ہے۔ اس اعتماد کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ ہاں، جو آدمی اپنا ماضی کھلی کتاب کی مانند دوسروں کے سامنے رکھتے وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا وہ ٹھیک ہی ہے؟ مجھے اپنے تجربے اور آنکھوں پر مکمل اعتماد ہے۔ ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ پوچھو۔ جو لوگ آستین میں سانپ پال کر انہیں دودھ پلانے کے عادی ہوں انہیں آپ کس نام سے یاد کریں گے؟ کیپٹن کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ آپ کی خاطر میں اپنی ملازمت چھوڑ کر آپ کی فرم جوائن کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ میرے بارے میں اگر کوئی آپ کے کان بھرے تو آپ اسے سختی سے سرزنش کر دیں گی۔ میں اپنا فرض نبھانا چاہتا ہوں، اس لیے میرے اوپر کوئی بندش کبھی نہیں کی جائے گی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، اس لیے کہ تم میرے محسن ہو۔ جان بچائی ہے تم نے میری۔ آپ مجھے شرمندہ کریے میڈم، میں تو صرف ایک نمک حلال خادم ہوں۔ اس بار کیپٹن سرفراز نے بدلی ہوئی آواز میں کہا تو بیگم برلاس حیرت سے اچھل پڑی۔ تم رحمت علی؟ یس میڈم، آپ کا ملازم۔ کیپٹن سرفراز نے، جو حقیقتاً رحمت علی کے سوا اور کوئی نہ تھا، نہایت ادب سے کہا، مجھے چونکہ خطرے کا احساس تھا اسی لیے میں نے سونگ بھرا تھا۔ حیرت انگیز، تعجب ہے کہ مونیکا بھی تمہیں نہیں پہچان سکی، اور سردار نے تو تمہیں میک اپ کرنے کی تربیت دی تھی، پر وہ بھی دھوکہ کھا گیا۔ بٹ 1 منٹ، وہ کون تھا جس نے مجھے شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ وہ آپ ہی کا پروردہ بدماش شیرا تھا۔ شیرا؟ مجھے اسی روز سے اس کی نیت پر شبہ تھا جب وہ مجھ سے بلا وجہ الجھ گیا تھا۔ میرا دشمن تو وہ بہرحال بن چکا تھا، لیکن میرا قیاس تھا کہ ایک نئے ملازم کی خاطر آپ نے جو سلوک اس کے ساتھ کرایا تھا وہ بھی اسے پسند نہیں آیا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ چھپ کر پشت سے وار کرنے والے کو بھی وہ بہادری سمجھتا ہے۔ انہی باتوں کے پیش نظر میں نے ایک چانس لینے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سرخرو ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ شیرا، تو نے ناگن کو چھڑ کر اچھا نہیں کیا۔ محبت اور جنگ میں اگر سب کچھ جائز ہے تو پھر تجھے بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جلد بازی میں اٹھایا ہوا قدم پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ اپنے لامحدود ذرائع استعمال کر کے شیرا کو آنے سلاخوں کے پیچھے بھی بھجوا سکتی ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ناگن کی آنکھوں میں ایک بار جس دشمن کا عکس محفوظ ہو جائے وہ اسے خود ہی شکار کرتی ہے۔ ایک درخواست ہے، رحمت علی نے دبی زبان میں کہا۔ اگر مجھے گھر ڈراپ کر دیں تو نوازش ہوگی، چونکہ گاڑی کے ذریعے بھی میری شناخت ممکن تھی، اسی لیے میں نے ہوٹل پہنچنے کی خاطر ایک ٹیکسی کو ترجیح دی تھی۔ نہیں، فی الحال تو میرے ساتھ میرے بنگلے پر چلو گے۔ میں اس بات کی بھی گزارش کروں گا کہ آپ کیپٹن سرفراز کی اصلیت کو مونیکا یا سردار کے سامنے بے نقاب نہیں کریں گی۔ میں جھوٹی شہرت حاصل کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میڈم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں، لیکن چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ وہ ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس، بالوں کو بکھرائے خوابگاہ سے برآمد ہوئی تو رحمت علی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ بالوں کو ہاتھ سے سنوارتی رحمت کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔
1 منٹ بعد ایک باوردی ملازم نے ٹرالی لا کر اس کے قریب رکھ دی جس پر مشروب اور 2 گلاس تھے۔ میڈم کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو اور لباس کی نوعیت نے رحمت کو بے چین کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر ایک ہی سوال ابھرا، میڈم اسے اپنے گھر کیوں لے کر آئی ہیں؟ کیا اس کے ارادے نیک نہیں تھے؟ اب تم جا سکتے ہو، اور سنو، جب تک میں کال نہ کروں کسی کو ادھر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رائٹ میڈم، ملازم نے کہا اور الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ تم شغل کرتے ہو؟ میڈم نے ملازم کے جانے کے بعد رحمت سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک کسی سوچ میں غرق نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے لیے مشروب نکالا، پھر ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتار گئی۔ سگریٹ جلانے کے بعد وہ دوسرا گلاس تیار کری تھی۔ 2-4 طویل کش لینے کے بعد اس نے سر گھما کر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ رحمت علی، میں تمہیں کیا سمجھوں؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ میں بھی ابھی تک تمہارے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکی۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ تمہیں میری زندگی کی اتنی پرواہ کیوں تھی جبکہ تمہیں میری ملازمت میں ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا۔ میڈم اب تیسرا گلاس تیار کرنے لگی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بلانوش واقع ہوئی ہے۔ وہ جو ملازم اپنے مالک کی خاطر جان داؤ پہ لگا دے، اس کے 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایسے ملازم یا تو بہت وفادار اور نمک حلال ہوتے ہیں، یا پھر انہیں کسی خاص قسم کا لالچ ہوتا ہے۔ میرا شمار آپ کون سے نمبر پہ کری ہیں؟ میں تمہیں تیسری کیٹیگری میں شمار کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کری ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں تمہیں اپنا دوست بنانے پر غور کری ہوں۔ دوست جن کے درمیان تمام چیزیں مشترک ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے سے بلا تکلف، بلا جھجک کے ملتے ہیں۔ ان کے درمیان لحاظ، مروت یا حجابات کے پردے حائل نہیں ہوتے۔ وہ ایک دوسرے کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خاطر جان کی بازی لگانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تم کس قابل ہو اور کن صلاحیتوں کے مالک ہو، اس کا اندازہ میں لگا چکی ہوں، اور میرے اندازے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے۔ ہیرے کی قدر صرف جوہری جانتا ہے، لیکن تمہیں دوستی کا رشتہ قائم کرنے سے پہلے ایک عہد کرنا ہوگا۔ ہم صرف تنہائی میں دوستوں کی حیثیت سے ملیں گے۔ تمہارے اختیارات تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن اگر کبھی ہم دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کے خلاف کسی سازش کو ذہن میں جنم دیا تو پھر ہمیں جوابی کارروائی کا پورا اختیار ہوگا۔ میڈم، آپ مجھ کو میری حیثیت سے بڑھ کر نوازنے کی کوشش کری ہیں۔ مجھے تمہارا مشورہ یاد ہے۔ جو لوگ سانپ کو آستین میں پال کر دودھ پلاتے ہیں وہ دور اندیشی کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ آستین کے سانپ کسی روز ایک ہولناک خطرہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میں اس قسم کے سانپوں کا سر کو چلنے کے جنتر منتر سے واقف ہوں۔ ہاتھ بڑھاؤ مائی ڈیئر احمد، آج سے میں تمہیں اپنا دوست بنانے کا عہد کرتی ہوں۔ رحمت علی کو مجبوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھانا پڑا۔ میڈم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیوں؟ کیا تم اس دوستی پر خوش نہیں ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں میڈم کہ آپ کو میری طرف سے کسی شکایت کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ گڈ، لیکن یہ راز صرف ہم دونوں کی ذات تک محدود رہے گا۔ میڈم نے ہاتھ چھوڑ کر سگریٹ کو ایشٹرے میں رگڑتے ہوئے برابر رکھی تکونی میز سے فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رحمت کو وہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ میڈم جیسی کروڑوں میں کھیلنے والی عورت اتنی جلدی اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دے گی، یہ بات تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ ہلو؟ دوسری جانب سے رابطہ قائم ہونے پر میڈم نے حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی آواز میں کہا، XX3 اسپیکنگ۔ میرا پیغام غور سے سنو۔ شیرا کے دن اب پورے ہو چکے ہیں، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ سوال مت کرو، صرف احکامات نوٹ کرو۔ خان آڈیٹوریم میں آج کل مصری رقاصہ کے رقص کی بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ ایک خاص جماعت کے احتجاج کے باوجود خان نے اپنے اثر و رسوخ کے ناجائز استعمال سے ابھی تک اس پروگرام کو بند نہیں ہونے دیا، لیکن کل اس پروگرام کا آخری دن ہوگا۔ تمہیں ایکشن XX3 کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس وقت جب رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ نہیں، میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ تم آڈیٹوریم کے کسی بھی چھوٹے ملازم کو ایک معقول معاوضے کے تحت خرید سکتے ہو۔ ایکشن XX3 میں ٹیم 1+ حصہ لے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ خان ان دنوں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا ہے، لیکن تمہیں ہر حال میں ایکشن پورا کرنا ہوگا۔ اور سنو، اس پروگرام میں شیرا اور اس کا دست راست ہمدانی بھی شامل ہوں گے، بحیثیت آڈینس کے۔ بحث مت کرو، تم اپنا کوئی آدمی بھی شیرا اور سمدانی کے ساتھ کر دو جو مقررہ وقت سے پیشتر کسی وقت بھی کوئی بہانہ کر کے وہاں سے ہٹ سکتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ شیرا اور سمدانی کسی قیمت پر موت کے منہ سے بچنے نہیں چاہیے۔ دیٹس آل۔ رحمت علی عجیب نظروں سے میڈم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرح میڈم بھی حیرت انگیز طور پر اپنی آواز بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور فون کال یقیناً وہ کسی بڑی تقریب کاری کی خاطر کی گئی تھی۔ رحمت علی نے دوستی کا ہاتھ میں لا کر خود کو اس کا ایک حصہ بنا لیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال ابھرا کہ میڈم سے دوستی کا رشتہ ترک کر دے، لیکن میڈم نے اپنی شخصیت کا دوسرا روپ ظاہر کر کے رحمت پر اعتماد کا پہلا ثبوت پیش کیا تھا۔ دوستی کے رشتے سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں
نادیدہ خطرناک لوگ اسے بھی کسی تڑنے والے کی طرح ہڑپ کر جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ رحمت نے یہ مناسب سمجھا کہ خود کو حالات کے بھنور کے حوالے کر دیں۔ رحمت، اس بار میڈم نے کسی قدر بے تکلفی سے کہا، آج میں نے تمہارے سامنے اپنا ایک نیا روپ ظاہر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ تم بھی میرے اعتماد پر پورے اترو گے۔ میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اب تمہارا کیا پلان ہے؟ کیا دوستی کا جشن مناؤ گے یا گھر جانے کا پروگرام ہے؟ میڈم کا لہجہ نشیلا ہو گیا۔ میں گھر جانے کو ترجیح دوں گا۔ چوٹ کھایا ہوا سانپ کسی کو بھی ڈس سکتا ہے۔ جب تک اس کا سر پوری طرح نہ کچل جائے مجھے اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایز یو وش۔ میڈم نے مایوسی سے کہا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس 10 روپے کے آدھے نوٹ کی کیا اہمیت تھی جو کورنگی کریک پر مجھے سرخ کار والے نے دیا تھا؟ رحمت نے اٹھتے ہوئے پوچھا، اس کی مالیت 20 لاکھ تھی مائی ڈیئر۔ جو گفٹ پیک وہ لے کر گئے تھے اس میں 20 لاکھ کے ہیرے اور جواہرات موجود تھے۔ 10 کا آدھا نوٹ اس بات کی ضمانت تھا کہ دوسری پارٹی کو مال مل گیا ہے۔ میڈم کا جواب سن کر رحمت علی کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی ہولناک آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا سہانے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے میڈم پر اپنے تاثرات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے مسکراتے ہوئے میڈم کو وش کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر آ گیا۔ اس کے ذہن میں گرم آندھی کے جھکڑ چل رہے تھے۔